आसिम है तो आसिम मुनीर साहब आप 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार हैं। खून का हिसाब लिया जाएगा, ये गलतफहमी में न रहे। हम भूलने वाले नहीं है, आप जितनी भी FIR काटे। इमरान खान की कॉल पर सैकड़ों लोग पेशावर जलसे में पहुंच गए। साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और पाकिस्तानी सिफारत खानों, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और दीगर और अहम इदारों के दरमियान एक हलचल सी मच गई। किसके ऊपर? जी, शमा जनेजो की शमूलियत को लेकर। लेट अली शो यू कि इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा की दारुल हुकूमत, जहां पे एक बहुत बड़ा जलसा 27 तारीख को मुनक्किद किया गया और हजारों की तादाद के अंदर पूरे पाकिस्तान से लोगों ने वहां पे शिरकत की। वो लोग जो ये कहना चाह रहे थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी वजूद खत्म हो गया है, इमरान खान की मकबूलियत खत्म हो गई है और अब सिर्फ और सिर्फ फस्तायत का निजाम ही राज करेगा, उनके मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। और ये तमाचे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं लग रहे, बैनुल अक़वामी तमाचे भी लग रहे हैं। उसके ऊपर भी बात करेंगे, मगर पहले फोकस करते हैं इस जलसे के ऊपर। क्या मकसद था, क्या करना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक मिलिट्री ऑपरेशन जारी है। उस मिलिट्री ऑपरेशन की मुखालफत की है इमरान खान ने, और जो बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की काबीना है, जो मरकज और हुकूमत है जिसकी सरबराही अली अमीन गंदापुर कर रहे हैं, वो एक तरीके से नाकाम हो चुके हैं इस ऑपरेशन को रोकने में। तिरा वैली के अंदर कम से कम 20 से 25 लोग, जिसमें से बच्चे और खवातीन शामिल थे, शहीद हुए। उनकी शहादत को एक हफ्ता से ऊपर हो गया है और जो रद्द अमल है हुकूमत का, वो इतना कोई बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा था कि किस तरह स्टैंड लें इसके ऊपर। अली अमीन गंदापुर ने भी आके पहले बात की कि जी हम तो बस कोशिश ही कर सकते हैं, इल्तिजा ही कर सकते हैं, ऑपरेशन रोकना हमारे बस की बात नहीं है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जो फस्तायत का निजाम अभी पूरे मुल्क पे बरपा है, उसको देखते हुए इमरान खान ने 27 सितंबर की कॉल दी, पेशावर में रैली की और वो रैली हुई। इनफैक्ट पाकिस्तान में इस साल सबसे बड़ी ये एक तरीके से सियासी कैंपेन और रैली हमने देखी है, और कहीं भी पूरे मुल्क के अंदर ऐसी मोबिलाइजेशन नहीं हुई। इसके ऊपर अली अमीन गंदापुर ने भी बात की, आसिम लॉ के ऊपर दीगर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी आके इसके ऊपर बात की। तो पहले से शुरू करते हैं अली अमीन गंदापुर से, और वो क्या कह रहे हैं आसिम लॉ को लेकर, और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कि इस मुल्क में माशाल्लाह लगे और माशाल्लाह से नुकसान हुआ। आज इमरान खान कहता है कि इस मुल्क में आसिम ला है। इमरान खान कहता है इस मुल्क में आसिम ला है, और अगर आसिम ला है तो आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब, आप 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार हैं। आप पर यह फर्ज बनता है कि आप वजाहत करें इस बात की, और 25 करोड़ अवाम के लीडर को आप बताएं कि इमरान खान जो पूछ रहा है कि इस मुल्क में आसिम ला है, अपना किरदार अदा करे। अब कौन कॉम्प्रोमाइज्ड है, कौन नहीं? पूरा मुल्क ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, या पूरा मुल्क ही बेसिकली एक तरीके से दिवालिया हो चुका है, ना सिर्फ मालियत को लेकर मगर ख्यालात को लेकर, एक माइंडसेट को लेकर। गुलामी को हम समझते हैं इबादत, सर झुकाना इंसान के सामने हमारे लिए वही दर्जा उसने ले लिया है पाकिस्तान के अंदर, नाउजुबिल्ला, जो आप नमाज में सजदे में जाके करते हैं। और अगर सजदा नहीं करते तुम इंसान के सामने, उस ताकत के सामने जो फसायत फैला रही है इस मुल्क के अंदर, इस सरजमीन पर, तो ये सर तुम्हारा कलम कर दिया जाता है। और यही एक रिवायत है कि सर जिसका बुलंद है उसको झुकाओ, जो झुका हुआ है उसको लिटाओ। और यही एक माइंडसेट है जो अब पूरे निजाम के अंदर पेनिट्रेट होके पहुंच चुका है। अली अमीन गंदापुर का आप एग्जाम्पल ले लें, ये हैं तो बहुत अपने आप को, इन्होंने इकदामात भी लिए, सियासी इनका वजूद भी है, इमरान खान की बुनियाद के ऊपर है, वो अपनी जगह पे बात सही है, मगर फिर भी अली अमीन गंदापुर के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आई। जो सर्कमस्टांसेस के अंदर अपने आप को अली अमीन गंदापुर फाइंड करता है,
جہاں پہ ایک طرف عوام اور عوام کا غصہ اور پریشر ہے کہ کچھ کرو، دوسری جانب طاقت اور کمپرومائز اور فریب اور سمجھوتا اور یہ سب چیزیں ہیں جس کے اوپر یعنی وہ بیچ میں پھنسا ہوا ہے نا بندہ. تو ایک طرف وہ دیکھ رہا ہے نظام کاٹنے کے لیے آ رہا ہے یمین کو بھی اور اس کے جو حمایتی ہیں ان کو بھی، دوسری طرف دیکھ رہا ہے وہ عوام کی توقعات ہیں کہ یار یہ بندہ عمران خان کو نکالے، گورننس صحیح کرے اپنے صوبے کے اندر، یہ ملٹری آپریشن کو روکے، وہاں پہ وہ پریشر ہی اپنا میٹ نہیں ہو پا رہا. تو اس سچویشن کے اندر یہ جو جلسہ ہوا ہے اور منعقد کیا گیا ہے یہ ایک پریشر والو کی طرح کام کرتا ہے. اور اس جلسے کے اندر بڑے لوگوں نے آ کے بڑے دعوے بھی کیے. 26 نومبر آ رہا ہے عنقریب، 1 سال ہونے کو آ رہا ہے، ایک اور ریلی نکالی جائے اسلام آباد کے لیے. تو کیا یہ ٹرائل اینڈ ایرر اسی طریقے سے چلتا رہے گا کہ وہی غلطیاں دہراؤ جو پہلے دہرائی ہیں؟ ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو لوگ 26 نومبر کو شہید ہوئے تھے ان کی کل کیا تعداد ہے، کتنے لوگوں کو غائب کر دیا گیا، جسم باڈیز کہاں دفنائی گئیں. ہاں صحیح ہے، پیسے دے کے فیملیز کو ان کو تھوڑا بہت تو خاموش کر دیا، مگر اور کتنے لوگ ہیں ان کو کیا، ان کے انصاف کا کیا ہوگا؟ تو ابھی تک آپ ان کا انصاف نہیں لے پائے 26 نومبر 1 سال پہلے کا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم جا کے ایک اور کوشش کریں گے کچھ کرنے کی نیا. تو کیا یہ ممکن ہے اس سچویشن میں، اس نظام کو لے کر؟ بہت اہم سوال. مگر غصہ ڈیفینیٹلی پیلپیبل ہے، اور اس غصے کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کچھ اور سپیچز کو دیکھ کر جو یہاں پہ کی گئیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں obviously پورے خیبر پختونخوا سے، ان کے کیا سینٹیمنٹس ہیں. ایک چھوٹی سی کلپ آپ کو میں سنا رہا ہوں، اس کے اندر 3-4 لوگوں کا آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا سینٹیمنٹ اس وقت چل رہا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، نظام کو لے کر، انصاف کو لے کر، جمہوریت کو لے کر اور تشدد اور فسطائیت کو لے کر. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے مستقبل کے چور ہیں. آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، آپ نے ہمارا مستقبل چوری کیا. آپ کا یہ جرم قابل معافی نہیں ہے، اور اس کا ایک ہی سزا ہے اور وہ ہے سزائے موت. انشاءاللہ جب عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ہوگا، ایک ایک کو گھسیٹیں گے، ایک ایک کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جس پوزیشن پہ بیٹھے ہیں، آپ جس کرسی نے آپ کو فرعون بنایا ہے، انشاءاللہ ایک دن اس کرسی سے اتریں گے. اور خدا کی قسم یہ پاکستان نہیں، ہم آپ کو یہ دنیا آپ کے لیے چھوٹی کر دیں گے. آپ جہاں بھی ملیں گے ہم آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کو رسوا کریں گے. آپ جہاں بھی ہمیں ملیں گے آپ سے ایک ایک خون کا حساب لیا جائے گا. یہ غلط فہمی میں نہ رہے، ہم بولنے والے نہیں ہیں. آپ جتنی بھی FIR کاٹے. عمران خان کا یہ پیغام لے کر کھڑا ہوں کہ ہماری جد و جہد، ہماری تحریک اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک اس ملک میں ظلم ختم نہیں ہوتا. یہ ملک 78 سال سے جبر کے تحت ہے. جابر اس ملک پر حکمران ہیں 2-3 سال چھوڑ کر. اس ملک میں آج غربت ہے، غریب کے بچے کے لیے نہ روزگار ہے نہ تعلیم ہے. عمران خان کی سربراہی میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان جس کو صاف، شفاف اور منصفانہ طریقے سے ووٹ دے، وہی لوگ اسمبلیوں میں پہنچے اور وہی لوگ پاکستان کی عوام کے کب فیصلہ کرے. تو اتنا ظلم، اتنا جبر کہ اپنے لوگوں کے اوپر جا کے ڈرون حملے، اپنے بچوں کو مارنا، یہ سب چیزیں کرنا، کہاں تک، کب تک یہ چیز چلتی رہے گی؟ اور یہی سوال اس جلسے کے دوران لوگوں کے سر کے اوپر ہے، ذہن کے اوپر ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر پھر بھی لوگ ابھی نکل رہے ہیں، ان کا جذبہ، ان کی ہمت ابھی تک نہیں رکی یا روکی جا سکی، تو پھر اور کیا مزید کرنا چاہ رہے ہیں؟ ملٹری آپریشن بھی کر کے دیکھ لیا، تشدد بھی کر کے دیکھ لیا، عدالتوں کا ستیہ ناز بیڑا غرق کر کے دیکھ لیا، جمہوریت کا بیڑا غرق کر دیا، آئین کا کر دیا، پارلیمنٹ کو تباہ کر دیا آپ نے، اس کی کوئی حیثیت نہیں چھوڑی. معیشت آپ کے سامنے ہے، قرضوں پہ قرضے چل رہے ہیں،
اور اب آپ آگے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا جو 3 کھرب کا ٹارگٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا وہ ہم آئی ایم ایف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ریکویسٹ ڈال رہے ہیں میٹ نہیں کر سکتے. قرضہ بھی لیا کنڈیشنالٹیز بھی نہیں میٹ کر سکتے. انویسٹمنٹ آپ کے ملک کے اندر صفر ہے. معیشت آپ کی کہاں سے کہاں تتر بتر ہو چکی ہے. سٹے چل رہے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج کے اندر. یہ حقیقت ہے, یہ ریالٹی ہے لوگوں کی اور لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت. اور چلیں اب یہ سب چیز سائڈ پہ کر لیں. سفارتی لیول کے اوپر, ڈپلومیٹک لیول کے اوپر پاکستان کی پالیسی کمپلیٹ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ہے. فار ایگزامپل یہ ٹرمپ سے اپنی تصویریں تو کھنچوا کے آ گئے, مگر اقوام متحدہ میں یہ گئے, غزہ کی بات کر رہے ہیں اور پیچھے بٹھایا ہوا کس کو ہے. اور غزہ کی بات بھی پرائم منسٹر نے خود ہی نہیں کی. انہوں نے جو ڈیفنس اردلی ہے خواجہ آصف, اسے خود ہی کہہ دیا کہ بھائی ہم تو اردلی ہیں, ہمارے تو حق میں کوئی چیز نہیں ہے. مہدی حسن کے انٹرویو میں اس کے پیچھے بٹھایا ہوا ہے شمع جنیجو کو. اور اب ایک تو میں شروع ہو گئی ہے, لڑائی ہوئی ہے اپیرنٹلی تو سینئر منسٹرز کے درمیان تو میں ہو گئی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں منسٹری آف فارن افیئرز, منسٹری آف فارن افیئرز کہہ رہی ہے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پرائم منسٹر کی اپروول اور دستخط اور کریڈینشل ایکسیپٹنس کے بغیر جو خط جاتا ہے یو این کے اندر, اقوام متحدہ کے اندر, اس کے باوجود آپ نے یہ اسرائیلی حمایتی نیتن یاہو کی چاہنے والی شمع جنیجو کو اپنے سر پہ بٹھایا, اور یہ اب آ کے جو غبارہ تھا یہ آپ کے سر کے اوپر ہی پھٹ گیا. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ان لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. اب شمع جنیجو نے, اجمل جامی نے اس سے بات کی, میرے خیال سے صحافی ہیں, تو وہ کہہ رہی کہ جی مجھے تو پرائم منسٹر نے اپنی اس میں ڈالا تھا اور میں تو پرائم منسٹر کی سپیچ رائٹنگ ٹیم کے حصہ ہوں اپریل 2025 سے. تو غلطیاں سب کرنی ہیں, بھنڈ تباہی سب کرنی ہے, مگر رسپانسبلٹی ٹکے کی نہیں ایکسپٹ کرنی. یہی اس نظام کی حقیقت ہے. کنسسٹنٹلی ہم جو دیکھتے آ رہے ہیں, کنسسٹنٹلی, یعنی جانور حیوانیت کے حدود پار کرتے ہوئے فسطائیت ان میں برپا کی ہوئی ہے. ہر کسی کو اٹھا لیتے ہیں, یہ کر لیتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, کوئی اور رائے کا اظہار ہونے نہیں دیتے, کمپلیٹ سپریشن کی ہوئی ہے. اور جب آ کے ایسا بم پھٹتا ہے شمع جنیجو جیسا, جو ایک فیک اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کہتی ہے, اس کی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ نہیں کی ہوئی, تتر بتر پورا سب چیزیں ہوئی ہوئی ہیں اس کو بھی لے کر, اور ان کو آپ فائلیں پکڑا رہے ہیں, ان کو اپنے ساتھ جیٹ میں لے کے جا رہے ہیں, ان کو مڈ نائٹ حلال KFC میلز ہی مل رہی ہیں. ڈاکٹر فیصل وہ پوسٹ بھی کر رہی ہیں, وہ بیٹھی ہوئی بھی ہیں پیچھے, اور کسی کو پتہ نہیں عورت آئی کہاں سے. کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ویلکم ٹو پاکستان ان 2025 سپٹمبر. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.